Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 35. Some additional structure of English sentences. Part 1. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 35 और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर यानी कुछ इजाफी खाके। तो गोया कि अभी तक हम मॉडल के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अच्छे से तफसील के साथ मॉडल को पढ़ा, एक एक चीज़ को जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉडल समझ में आया होगा अच्छे से इंशाल्लाह और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको मॉडल अच्छे से पढ़ा दूं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अब आज से हम पढ़ेंगे कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर यानी कुछ इजाफी जुमले जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है अंग्रेज़ी इबारत को समझने में। यह है कि अंग्रेज़ी में हम कोई बात कहना चाहते हैं तो उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे लिए इनका जानना बेहद ज़रूरी है। और इन एडिशनल स्ट्रक्चर के इस्तेमाल से हम बड़े बड़े जुमले बनाना सीखेंगे। अभी तक अगर आप बात करें फर्स्ट लेवल में तो वहाँ पर छोटे छोटे जुमले थे, जैसे यहाँ वहाँ जाओ, मैं खाना खाता हूँ, वो नहीं खाता, इस तरह के जुमले। अगर मॉडल की बात करें तो इसमें भी एक हद तक जो है छोटे छोटे जुमले आप पढ़ते थे, छोटे छोटे जुमले, राइट। जिसमें क्या है, जिसमें आप पढ़ते थे कि जैसे कि तुम्हें घर जाना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे कुछ इजाफी स्ट्रक्चर, गोया कि बड़े बड़े जुमले कैसे बनते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में, उनको हम पढ़ेंगे। और इसमें हम इसको कम वक्त में पूरा करना चाहते हैं, हम इसको बहुत कम ही वक्त में पूरा करना चाहते हैं, इसलिए हम एक चीज़ को नहीं लेंगे, यानी एक ही खाके को नहीं लेंगे, बल्कि एक दिन में हम तकरीबन 4 खाकों को पढ़ेंगे। इसकी वजह यह है कि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर जानना है और उसमें कोई नया कायदा नहीं आएगा। अगर आता है तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे, लेकिन जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है उन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर ही हमारी ये बातें होंगी, हमारी ये बातें निकलेंगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा नया नहीं है, जो कुछ नया होगा इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तफसील नहीं है, बस हमें स्ट्रक्चर यानी खाके को समझना है। इसलिए हम आपको 4 खाके एक दिन में पढ़ाएंगे ताकि आप उनको सही से समझ सकें। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और इस लेसन में हम पढ़ेंगे एडिशनल स्ट्रक्चर, कुछ इजाफी जुमले। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद इज आर एम कहेंगे, इज आर एम, उसके बाद ऑलवेज, इसको आप ऑलवेज नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद ऑलवेज, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बतलाना चाह रहे हैं कि कोई इंसान कोई काम ज़माने हाल में मुसलसल करता रहता है। जैसे कि कोई काम मुसलसल करता रहता है, ये बताने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे इज आर एम का, ठीक। तो यहाँ पर गर्चे इज आर एम है, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं।
اوکے یعنی اس کو آپ پاسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں, پاسٹ کے ذریعے بھی آپ اس جملے کو بنا سکتے ہیں. گرچہ یہاں پر زمانے حال کی بات ہو رہی ہے, لیکن چونکہ یہ اسٹرکچر خاص طور پر زمانے حال کے لیے ہی ہم جملے بناتے ہیں اس طرح کے, تو اس لیے ہم نے یہاں پر زمانے حال کا کر دیا. اگر آپ اس کو پاسٹ میں کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں, ہی واز آلویز, ٹھیک. لیکن چونکہ پاسٹ کے لیے ہم نے جو ہے اسٹرکچر پڑھ رکھا ماڈرن میں یوز ٹو کا, رائٹ, تو اس لیے ہم اس کو نہیں لیں گے. لیکن میں آپ کے معنی کے لیے, آپ کے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو پاسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو ایز اے پریزنٹ ٹینس سیکھیں گے. اوکے, تو سب سے پہلے سبجیکٹ, اس کے بعد از آر ایم, اس کے بعد آلویز, اس کے بعد ورب کی آئی این جی فارم. تو اس خاکے کا استعمال آپ کب کرتے ہیں؟ اس خاکے کا استعمال آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ یہ بتلانا چاہ رہے ہوں کہ کوئی انسان کوئی کام زمانے حال میں مسلسل کرتا رہتا ہے. اوکے, جیسے کہ آپ کہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی غیبت کرتا رہتا ہے, آپ کہیں گے he is always backbiting others. he is always backbiting others. اگر آپ کہیں وہ ہمیشہ گالی دیتا رہتا ہے, وہ ہمیشہ گالی دیتا رہتا ہے, تو آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے he is always abusing. he is always abusing. اوکے, اگر آپ کہیں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے, کیا وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے, آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے is he always sitting at one place. is he always sitting at one place. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جملے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی غیبت کرتا رہتا ہے. اس کو ہم نے کس خاکے کے طور پر بنایا؟ سبجیکٹ, اس کے بعد از آر ایم ہیلپنگ ورب کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد آلویز, اس کے بعد ورب, اس کے بعد دیگر ورڈز آپ نے استعمال کیا, اور ورب کی آئی این جی فارم کا آپ نے استعمال کیا. ٹھیک, تو یہاں پر ہم نے یہ خاکہ استعمال کیا, اس خاکے کے تحت ہم نے یہ جملہ بنایا. اگر ہم اس مثال کو خاکے کے پیرائے میں دیکھیں, خاکے کے نئے سے دیکھیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سبجیکٹ ہے, اس کے بعد از آر ایم ہے, آلویز ورب کی آئی این جی فارم ہے, اور یہاں پر آبجیکٹ آ سکتا ہے. اوکے, جیسے کہ آپ نے کہا ہی از آلویز بیک بائٹنگ ادرس. اوکے, تو یہاں پر آپ سبجیکٹ لایا آپ نے, وہاں پر از آر کا استعمال کیا, آلویز کا استعمال کیا, ورب کی آئی این جی فارم کا استعمال کیا, اور آپ نے آبجیکٹ کا بھی استعمال کیا. یہاں پر اگرچہ آبجیکٹ نہیں دکھ رہا, لیکن یہاں پر آبجیکٹ کو ہم مان کر چلیں گے. اوکے, دوسری مثال میں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا he is always abusing, وہ ہمیشہ گالی دیتا رہتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے سبجیکٹ کہا, اس کے بعد ہیلپنگ ورب, اس کے بعد آلویز, اس کے بعد ورب. یہاں پر آپ آبجیکٹ لا سکتے ہیں, دوسروں کو, اپنے بھائی کو, یا جو بھی آپ کہنا چاہیں. اگر ہم اس کی تیسری مثال دیکھیں تو اس کی تیسری مثال ہے is he always sitting at one place. تو یہاں پر گرچہ اسٹرکچر ہے, یہ جو اسٹرکچر ہے یہ آپ کا اسٹرکچر ہے, کس کا اسٹرکچر ہے؟ افرمیٹیو کا. لیکن چونکہ یہ سوال ہو جا رہا ہے تو آپ وہی اسٹرکچر فالو کریں گے, سب سے پہلے کویشچن اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب, اس کے بعد سبجیکٹ. تو یہاں پر یہ جو اسٹرکچر آپ کو دکھ رہا ہے یہ افرمیٹیو والا ہے, اس لیے یہاں پر آپ کو عجیب دکھ رہا ہوگا, لیکن آپ وہی فارمولا لاگو کریں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کویشچن ورڈ, چونکہ کویشچن ورڈ نہیں ہے اس لیے ہم نے ہیلپنگ ورب سے اسٹارٹ کیا, اس کے بعد سبجیکٹ, اس کے بعد آلویز, اس کے بعد سٹنگ, اس کے بعد ادر ورڈس آ گیا. اوکے, تو از ہی آلویز سٹنگ ایٹ ون پلیس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ کیا وہ ہر وقت ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے. اوکے, تو یہ ہمارا پہلا اسٹرکچر ہوا. اوکے گائز, اگر ہم آج کے دوسرے اسٹرکچر کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم کہیں گے اینی کائنڈس آف سینٹینس, کیا کسی بھی طرح کا ہم جملہ لائیں گے. اس کے بعد کویشچن ورڈ, اس کے بعد اسٹیٹمنٹ یا سینٹینس. اسٹیٹمنٹ اور سینٹینس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اوکے, تو اینی کائنڈ آف سینٹینس پلس کویشچن ورڈ پلس ادر سینٹینس آپ کر سکتے ہیں شارٹ میں. ٹھیک ہے, اور اس کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ اس کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوں جو دو جملوں الگ الگ جملے ہوں, اور ان میں سے ایٹ لیسٹ ایک کا ہونا سوالیہ جملہ ضروری ہے. چونکہ سوالیہ نہیں ہوگا تو آپ کویشچن ورڈ کہاں سے لکھیں گے؟ کویشچن ہونا ضروری ہے, کسی ایک کا سوالیہ جملہ ہونا ضروری ہے, ورنہ اگر کویشچن نہیں ہوگا تو آپ کویشچن ورڈ کیسے لکھیں گے؟ اوکے, تو کسی بھی طرح کا سینٹینس ہوگا, اس کے بعد کویشچن ورڈ, اس کے بعد اسٹیٹمنٹ یعنی دوسرا سینٹینس آپ لکھیں گے. اور یہ جو فارمولا ہے, یہ جو اسٹرکچر ہے, اس کو اگر آپ کو کہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس میں ایٹ لیسٹ اس میں ایک نہ ایک کویشچن یعنی سوالیہ جملہ ہونا چاہیے. اوکے, جیسے کہ مثال ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے. تو اس میں دو جملے ہیں, ایک تو مجھے نہیں پتا
وہ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جملے ہیں اور اس میں سے ایٹ لیسٹ ایک سوالیہ جملہ. اور کیا ہے؟ وہ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے. یہ آپ کا سوالیہ جملہ ہو گیا. اوکے گائز، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فارمولہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس فارمولے کے تحت یہ جملہ ہے. تو اسی لیے اس کو بناتے وقت ہم کیسے کہیں گے؟ سب سے پہلے ہم مجھے نہیں پتا، اس کے بعد وہ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے. تو اتنا برا سلوک کیوں کو ہم کوئسچن ورڈ مان کے چلیں گے اور اس کے بعد سلوک کرتا ہے اس کو ہم اسٹیٹمنٹ مانیں گے. تو اس طور پر ہمارا جملہ کیا بنے گا؟ ہم کہیں گے مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے. آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے، تو ہم کہیں گے I do not know why he misbehaves this much bad. کہ مجھے نہیں پتا، I don't know مجھے نہیں پتا وہ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے. اور یہاں پر ایک چیز آپ کو دھیان دینی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ اسٹرکچر فالو کریں گے اور اس کے بعد جب کوئسچن ورڈ آپ لکھ دیں گے تو ابھی تک آپ نے کیا پڑھا ہے کہ کوئسچن ورڈ کے فوراً بعد ہم ہیلپنگ ورب لائیں گے. لیکن یہ جملہ کوئسچن ورڈ کو یہاں پر یعنی اس طرح کے جملے میں لانے کے بعد یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ کوئسچن ورڈ کے بعد سمپل جملہ ہو جائے گا. تو گویا کہ آپ نے وائی لکھ دیا، یہاں پر قاعدے کے حساب سے وائی ڈز ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن وائی لکھنے کے بعد جو جملہ آئے گا وہ سمپل جملہ ہو جائے گا. کوئسچن ورڈ کے بعد جو جملہ آئے گا سمپل ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ ہی مس بہیو دس مچ بیڈ. ٹھیک، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈز کا استعمال نہیں کیا. تو اس چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح کا یعنی یہ اسٹرکچر فالو کرنے کی صورت میں ہمارا جو کوئسچن والا جملہ ہے وہ افرمیٹو ہو جائے گا. افرمیٹو کا مطلب سوالیہ سے نکل جائے گا. اگر نگیٹو ہے تو اسی حساب سے ہم اس کو اس کے حساب سے ہم اس میں عملہ کریں گے. اوکے، تو نگیٹو کہنے کا مطلب یہ ہے انٹروگیٹو نگیٹو، چونکہ کوئسچن ورڈ ہونا ضروری ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو انٹروگیٹو اگر نگیٹو ہو جائے تو یہاں پر وائی آ جائے گا، اس کے بعد ہی اس کے بعد نگیٹو آپ بنائیں گے، یعنی کہ کوئسچن سے ہم اس کو نکال دیں گے. یہ اسٹرکچر فالو کرتے وقت ہم جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کوئسچن سے نکال دیں گے. تو گویا کہ جو فارمولہ ہم نے کوئسچن والے میں پڑھا ہے وہ لاگو نہیں ہوگا، باقی سارے فارمولے ہم لاگو کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے. ہم کہیں گے ہی مس بہیو دس مچ بیڈ. تو یہاں پر ڈز آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر ہم نے استعمال نہیں کیا کیونکہ اس لیکچر میں آنے کے بعد اس کو ہم ایز اے اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں. اوکے گائز، اور یہاں پر جو میں نے ایک بات کہی وہ بات یہ ہے کہ جملے میں کوئی بھی جملہ کہا گیا ہو، یعنی اینی کائنڈس آف سینٹینس، جو میں نے کہا اینی کائنڈس آف سینٹینس میں نے کہا نا، کسی بھی طرح کا جملہ، اس کے بعد کوئسچن اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ. تو اینی کائنڈ آف سینٹینس کا مطلب ہوگا کہ کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے، وہ افرمیٹو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، انٹروگیٹو بھی ہو سکتا ہے، انٹروگیٹو نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ کہیں گے مجھے پتا ہے کہ وہ اتنا سست کیوں ہے. مجھے پتا ہے کہ وہ اتنا سست کیوں ہے. آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے I know why he is this much lazy. آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے I know why is he this much lazy. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے جملہ یا جو ہم نے اسٹرکچر فالو کیا ہے I know، ٹھیک ہے، یہ افرمیٹو میں ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے کوئسچن ورڈ فالو کیا ہے why، اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ. وہ اتنا سست کیوں ہے، اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں ہے وہ اتنا سست کیوں ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا سست کیوں ہے، لیکن ہم نے کر دیا ہی از دس مچ لیزی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قاعدے کے حساب سے وائی از ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو ایز اے اسٹیٹمنٹ لکھا ہے. تو جب بھی آپ یہ اسٹرکچر فالو کریں گے، جو آپ نے کوئسچن ورڈ کے بعد ہیلپنگ ورب نہیں لکھنا ہے، جو کچھ آپ نے پڑھ رکھا ہے اس کے یہ الٹا ہو رہا ہے تھوڑا سا. اوکے، تو مجھے پتا ہے کہ وہ اتنا سست کیوں. آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے آئی نو وائی ہی از دس مچ لیزی. اور یہاں پر جو آپ کو اعتبار کرنا ہے کہ پوائنٹ لگانا ہے کہ کیا لگانا ہے، اس کا اعتبار کریں گے پہلے والے حصے کا. چونکہ پہلے والا حصہ یہ آئی نو ہے، مجھے پتا ہے، گویا کہ سوالیہ نہیں، اس لیے ہم نے یہاں پر سوالیہ کا نشان نہیں لگایا. تو یہاں پر آپ سوالیہ کا نشان نہیں لگائیں گے کہ یہاں پر وائی آیا ہوا، یہ الگ چیز ہے. اصل کو آپ کو یہاں پر دیکھنا آئی نو کو پہلے والے حصے کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اس کو لکھیں گے. اوکے گائز، تو اس چیز کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. تو یہاں پر کوئی بھی کسی بھی طرح کا جملہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو لکھا ہے یہ افرمیٹو کا جملہ ہے. اوکے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے. آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے I do not know where he lives. I do not know، مجھے نہیں معلوم، where he lives، کہ وہ کہاں رہتا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے، اگر آپ یہ جملہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ اسٹرکچر فالو کریں گے. مجھے نہیں معلوم I do not know where he lives، کہ وہ کہاں رہتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئسچن ورڈ کے بعد ہم نے کیا لکھا؟ کوئسچن ورڈ کے بعد ہم نے اسٹیٹمنٹ لکھا. گویا کہ ہم نے کوئسچن
what کے بعد یہاں پر قاعدے کے حساب سے where does he live ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہم نے جب یہ پیٹرن فالو کر لیا تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم اس کو ایز اے اسٹیٹمنٹ لکھیں، یعنی ایز اے جملہ، کوئی خاص جملہ. تو یہاں پر ہم کہیں گے I don't know where he lives، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے. اوکے، آپ کہہ سکتے ہیں کیا آپ کے والد کو پتا ہے کہ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ کیا آپ کے والد کو پتا ہے؟ یہ آپ کا ایک جملہ ہوا. اس کا فون نمبر کیا دوسرا جملہ ہوا. تو ہم کہیں گے کہ ڈز یور فادر نو، کیا آپ کے والد کو پتا ہے واٹ ہز فون نمبر از کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اینی کائنڈ آف سینٹینس میں ہم نے یہ فالو کر لیا. اس کے بعد واٹ کوشچن، اس کے بعد ہز فون نمبر از، یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ ہو گیا. تو ہم نے کہا ہز فون نمبر از، اصل میں کیا ہے واٹ از ہز فون نمبر، لیکن چونکہ واٹ یہاں آ گیا اس لیے کچھ بچا نہیں، ایز اے اسٹیٹمنٹ ہو گیا یہ. اور یہاں پر ہم نے کوشچن کا نشان اس لیے لگایا کیونکہ یہ اس کا ہم نے اعتبار کیا ڈز یور فادر نو کا. یہ جو حصہ ہے یہ کوشچن والا ہے، اس میں بھی کوشچن ہے بٹ یہ پہلا حصہ کوشچن والا نہیں ہے، اس لیے آپ کو دھیان دینا، اس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں. تو کوشچن والے کا جو آپ نشان لگائیں گے اس اسٹیٹمنٹ میں، آپ کو دیکھنا کہ پہلے والا حصہ سوال میں ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ کو دھیان میں رکھنا ہے. ایک بات آپ کو دھیان دینی ہے وہ یہ کہ یہ جب اسٹرکچر آپ فالو کریں گے تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک جملہ اس میں سوالیہ ہونا چاہیے. کیونکہ بغیر سوالیہ جملہ ہوئے آپ کوشچن ورڈ کہاں سے لائیں گے. ٹھیک، جیسے کہ آپ تینوں مثالوں دیکھ لیں، تینوں میں سوال ہے، اس میں بھی ایک سوال، اس میں بھی ایک سوال، اس میں بھی ایک سوال ہے. اور یہاں پر ایک چیز آپ کو دھیان میں یہ بھی رکھنی ہے کہ اگر مان لیجیے کوئی ایسا جملہ ہے جس میں ایک ہی سوال ہو، جیسے کہ مجھے پتا ہے کہ اتنا سست کیوں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو جو جملہ ایسا ہو جس میں ایک ہی سوال ہو، جیسے کہ اس میں دو سوال ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے، لیکن اگر ایک ہی سوال ہو اور ایک جملہ اس میں سوال نہ ہو تو ہم کیا کریں گے، جس میں سوال نہیں ہے اس کو پہلے لکھیں گے. جیسے کہ مجھے پتا ہے، اس میں سوال نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، اس میں بھی سوال نہیں ہے، تو آپ انگریزی بناتے وقت پہلے اس والے حصے کو لکھیں گے I do not know، یا مجھے پتا ہے I know. اوکے، اور جو سوال والا جملہ ہے اس کو ہم بعد میں لکھیں گے. یہ طریقہ فالو کریں گے اس اسٹرکچر کو بنانے میں یا اسٹرکچر کے ذریعے جملہ بنانے میں. اوکے، اگر ہم اس کو اسٹرکچر کرائیں سے دیکھیں مثالوں کو، تو پہلی مثال تھی I know why he is this much lazy. دوسری مثال ہے I do not know where he lives. تیسری مثال ہے does your father know what his phone number is. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں any kind of sentence، یہ آپ کا I know ہے، یہ I don't know ہے، یہ آپ کا does your father know، affirmative، negative، interrogative. اس کے بعد question word، ایک اس کے بعد statement. اور یہاں پر آپ کو بتا دیا میں نے کوشچن ورڈ گرچہ ہے لیکن جب آپ یہ اسٹرکچر فالو کریں گے تو آپ کو ہیلپنگ ورب یہیں نہیں لانا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایز اے سمپل سینٹینس کو بنا دیں گے، جیسے ہی از دس مچ لیزی، کیوں اتنا زیادہ سست ہے، کیوں یہاں پر آ گیا. ہی لیوس، وہ رہتا ہے، ویئر کہاں. ہز فون نمبر از، اس کا موبائل نمبر ہے، واٹ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس حصے کو ایز اے اسٹیٹمنٹ بنائیں گے، آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ کوشچن چونکہ اس میں سوالیہ لفظ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ سوالیہ جملہ ہوگا یہ، لیکن سوالیہ نشان لگاتے وقت آپ کو دھیان دینا ہے کہ اس کا پہلے والا حصہ کیا ہے. اگر اس کا پہلے والا حصے میں سوال ہے تبھی آپ یہاں پر سوالیہ نشان لگائیں گے ورنہ نہیں لگائیں گے. اوکے گائز، تو یہ آپ کا دوسرا خاکہ ہوا. آگے ہم بات کریں گے تیسرے خاکے کی. آج کا تو تیسرا خاکہ وہ ہے کوشچن ورڈ پلس ڈو یو تھنک یا ہیو یو تھاٹ یا ڈز ہی تھنک ایکسیٹرا اسٹیٹمنٹ. یعنی کوئی سوالیہ جملہ ہوگا، آپ کا کوشچن ورڈ ہوگا، سوالیہ لفظ ہوگا، اس کے بعد ڈو یو تھنک یا ہیو یو تھاٹ یا ڈز ہی تھنکس، جو بھی آئے آپ کچھ بھی لا سکتے ہیں فائل کے اعتبار کرتے ہوئے. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ یعنی جملہ لے کے آئیں گے. اور اس خاکے کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ اس خاکے کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں کسی کا خیال پوچھنا ہو. جیسے کہ آپ کہیں اسے کیوں لگتا ہے کہ میں اس بار امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، اسے کیوں لگتا ہے کہ میں اس بار امتحان میں فیل ہو جاؤں گا. آپ جملے کو کیسے بنائیں گے؟ اس جملے کو بنانے کے لیے آپ یہاں پر یہ اسٹرکچر فالو کریں گے. اسے کیوں لگتا ہے تو آپ کہیں گے وائی. اوکے، ڈز ہی تھنک. اوکے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے کیوں لگتا ہے میں اس بار امتحان میں فیل ہو جاؤں گا. اگر آپ یہ جملہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈو یو کوشچن ورڈ کے ہیں، اس کے بعد ڈو یو تھنک کے ہیں یا جو بھی سبجیکٹ ہو اس کے بعد اسٹیٹمنٹ لگا دیں گے آپ، تو آپ کا جملہ پورا ہو جائے گا. اوکے.
جیسے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بس وقت پر ہی آئے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بس وقت پر ہی آئے گی؟ یہاں پر آپ سوال کر رہے ہیں اور یہ سوال کس سے متعلق ہے؟ رائے سے متعلق ہے، خیال سے متعلق ہے. تو آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے ڈو یو تھنک کہ آپ کو لگتا ہے دا بس ول کم یا ارائیو ایٹ دا رائٹ ٹائم، کہ بس وقت پر ہی آئے گی. تو یہاں پر کوشچن ورڈ نہیں تھا، یہ کوشچن ورڈ ہی آپ اس کو مان کے چلیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ بس وقت پر ہی آئے گی، تو آپ کہیں گے وائی ڈو یو تھنک دا بس ول ارائیو ایٹ رائٹ ٹائم. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ رائے پوچھ رہے ہیں اور رائے پوچھنے کے لیے آپ نے یہ اسٹرکچر فالو کیا جو ابھی آپ کے سامنے ہے. اگلی مثال لے لیے، اسے کیوں لگتا ہے کہ وہ اس بار امتحان میں پاس نہیں ہوگا؟ اسے کیوں لگتا ہے کہ وہ اس بار امتحان میں پاس نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر اسے کیوں لگتا ہے کہ اس بار کیوں لگتا ہے. اوکے، تو یہاں پر آپ کیسے بنائیں گے؟ ہم کہیں گے وائی ڈز ہی تھنک he will not pass exam this time. Why does he think he will not pass exam this time? اسے کیوں لگتا ہے کہ اس بار امتحان میں پاس نہیں ہوگا. اوکے، اگلی مثال دیکھیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ یہاں پر دو سوال ہے، آپ کا کیا خیال ہے اور وہ کہاں رہتا ہے. تو اس کو آپ دو طریقے سے بنا سکتے ہیں، ایک تو آپ کا کیا خیال ہے کے ذریعے، یا اور دوسرا وہ کہاں رہتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، واٹ ڈو یو تھنک ویئر ہی لیوز، آپ بنا سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے وہ کہاں رہتا ہے، اس کو اسی فارمولے کے تحت بنائیں. تو اس میں آپ کہاں کو پہلے لائیں. آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے ویئر ڈو یو تھنک ہی لیوز، ویئر ڈو یو تھنک ہی لیوز، کہ آپ کو کیا خیال ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے. اگر آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں ویئر ڈو یو تھنک ہی لیوز، تو کیا ترجمہ ہوگا کہ ویئر ڈو یو تھنک کہاں خیال ہے آپ کا وہ رہتا ہے، کہاں خیال ہے وہ آپ کا رہتا ہے، یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے، یا آپ کے خیال میں وہ کہاں رہتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کوشچن ورڈ کو فالو کیا، ویئر کوشچن ورڈ، اس کے بعد ڈو یو تھنک، اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ہی لیوز. تو یہاں پر جو آپ کو جو مین سوال ہے، اگر سوال آ جائے تو آپ مین سوال ہی کو لیں گے. دو سوال جیسے آ گیا یہاں پر تو ایک ہی سوال تھا، یہاں پر بھی ایک سوال تھا، اس لیے کوئی دقت نہیں ہوئی. لیکن جس میں دو سوال آ جائیں تو آپ کو مین سوال کو لینا. اس میں مین سوال کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، یہ اصل سوال ہے. تو اس لیے آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا ویئر ڈو یو تھنک ہی لیوز. آپ نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، واٹ ڈو یو تھنک ویئر ہی لیوز. یہ بھی ہے بٹ آپ اسٹرکچر فالو نہیں کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک ویئر ہی لیوز اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ اسٹرکچر نہیں فالو کر رہے ہیں، بلکہ جو آپ نے پہلے اسٹرکچر پڑھا ہے، اینی سینٹینس، اس کے بعد کویشچن اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس سے پہلے آپ نے پڑھا وہ آپ فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو فالو کرنا اس میں یہ والا اسٹرکچر، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ مین سوال کو لائیں اور پھر آپ اپنا جملہ بنائیں. تو کیا بنے گا، ویئر ڈو یو تھنک ہی لیوز، کویشچن ورڈ، اس کے بعد ڈو یو تھنک یا اسٹیٹمنٹ ہی لیوز. اوکے، جیسے کہ ابو کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں اس بار امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کروں گا. تو یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دو سوال نہیں ہے، تو آپ نے کبھی سوچا تھا یہی بنے گا. تو ہم کیسے بنیں گے، تو ہم کیسے کہیں گے، ہم کہیں گے پاپا ہیو یو ایور تھاٹ آئی وڈ اسکور فرسٹ رینک ان دا ایگزام. پاپا اور فادر یو کین سے، چونکہ پاپا ہمیں کہنا ہوگا، یا آپ اگر اس کو لاسٹ میں لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں. ہیو یو ایور تھاٹ، چونکہ یہ جملہ اسٹارٹ ہوتا ہے لفظ کیا سے، اس لیے یہاں پر کوئی کویشچن ورڈ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ اسٹرکچر فالو کیا ہے. ہیو یو ایور تھاٹ یعنی ڈو یو تھنک یا تھاٹ، چونکہ یہ بدلتا رہے گا ضرورت کے اعتبار سے، اس لیے ہم نے یہاں پر کر دیا ہیو یو ایور تھاٹ. آئی وڈ اسکور فرسٹ رینک ان دا ایگزام، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، یہاں پر ڈیٹ نہیں آئے گا، غلطی سے لگ گیا. اوکے، ابو کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں اس بار امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کروں گا. آپ کیسے کہیں گے، آپ کہیں گے ہیو یو ایور تھاٹ، لیکن آپ پاپا کہتے ہیں، ڈیڈی یا فادر. اوکے، ہیو یو ایور تھاٹ آئی وڈ اسکور فرسٹ رینک ان دا ایگزام. یہاں پر آپ یہ اسٹرکچر فالو کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو اسٹرکچر کے نائیے سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہم کویشچن ورڈ کہیں گے، اس کے بعد ڈو یو تھنک، ہیو یو تھاٹ، یا ڈز یو تھنک، اسٹیٹمنٹ. ٹھیک، تو اس کی پہلی مثال ہے ڈو یو تھنک دا بس ول ارائیو ایٹ رائٹ ٹائم. دوسری مثال کیا تھی، وائی ڈز ہی تھنک ہی ول ناٹ پاس ایگزام دس ٹائم. آپ کہیں گے ویئر ڈو یو تھنک ہی لیوز. اور آپ کی تیسری مثال تھی پاپا ویئر یو have you ever thought that I would score first rank in the exam.
تو اگر آپ ان مثالوں کو دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے کویشچن ورڈ کہا، کویشچن ورڈ چونکہ اس میں نہیں تھا اس لیے نہیں کہا. اس کے بعد ڈو یو تھنک یا ہیو یو تھاٹ یا ڈز ہی تھنکس ایکسیٹرا یہاں پر کر دیں، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے زمانے کے اعتبار سے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یو تھنک، ڈز ہی تھنک، ڈو یو تھنک، ہیو یو ایور تھاٹ. چونکہ یہاں پر ڈو کو ہم نے کویشچن ورڈ مان لیا، آپ اس کو نہ مانیں یہاں پر ڈو آپ کر دیں، ایک ہی بات ہے. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دا بس ول ارائیو ایٹ رائٹ ٹائم، ہی ول ناٹ پاس ایگزام دس ٹائم، ہی لیوز دیٹ آئی وڈ اسکور فرسٹ رینک ان دا ایگزام. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان جملوں کو ہم نے بناتے وقت یہی اسٹرکچر فالو کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے. اوکے گائز، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا جملہ آ جائے تو آپ بنا لیں گے کہ آپ کا کیا خیال ہے وہ کہاں رہتا ہے. آپ کہیں گے ویئر ڈو یو تھنک ہی لیوز، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے. اوکے، ہم آگے بات کریں گے اپنے اگلے خاکے کے بارے میں، اور ہمارا اگلا خاکہ ہے. سب سے پہلے ہم کہیں گے کیا، سب سے پہلے ہم کہیں گے سینٹینس، اس کے بعد کویشچن ورڈ، اس کے بعد ٹو، اس کے بعد ورڈ کی فرسٹ فارم، اس کے بعد کمپلیمنٹ ایکسیٹرا یعنی ورب، آبجیکٹ یعنی آبجیکٹ وغیرہ. اوکے، اس خاکے کا استعمال مختلف معنی کے لیے کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ کب کیا جاتا ہے تو اس وقت کرتے ہیں جب ایسی بات کہی نہیں ہو جس میں کسی کام کے کرنے وغیرہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جیسے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی شادی میں کس کس کو بلاؤں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب بولنا ہے اور کب نہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب بولنا ہے اور کب نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کام کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، کام کے بارے میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے معنی ادا کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں. اوکے، تو اس طرح کے جملے بنانے کے لیے جیسے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اپنی شادی میں کس کس کو بلاؤں یا دعوت دوں، اسی طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب بولنا اور کب نہیں. اس طرح کے جملے یا ان طرح کے جملوں کو بناتے وقت آپ یہ اسٹرکچر فالو کریں گے. اسٹیٹ سینٹینس، کویشچن ورڈ، ٹو، ورب کی فرسٹ فارم، اس کے بعد آبجیکٹ وغیرہ. جیسا کہ مثال ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اپنی شادی میں کس کس کو بلاؤں. تو گویا کہ یہاں پر ایک بات اور واضح ہو جانی چاہیے کہ چونکہ کویشچن ورڈ آ گیا ہے تو گویا کہ یہاں پر سوال ہونا ضروری ہوگا اس جملے میں، کیونکہ بغیر کویشچن کے آپ یہ اسٹرکچر فالو ہی نہیں کر سکتے. اوکے، تو اس جملے کو بناتے وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنی شادی میں کس کس کو بلاؤں. آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے I can't get. گیٹ کے معنی ہوتے سمجھنا، ٹھیک ہے، گیٹ کے معنی بھی سمجھنا ہوتا ہے. میں نے یہاں پر جان بوجھ کے لکھا تاکہ آپ سمجھ سکیں. I cannot get، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I cannot understand. تو گیٹ کا معنی سمجھنا بھی ہوتا ہے. تو I cannot get یا I cannot understand whom to invite in my marriage. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ شادی میں کس کس کو بلاؤں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے I cannot get whom to invite in my marriage، اپنی شادی میں کس کس کو بلاؤں. اوکے، اگلی مثال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کب بولنا ہے اور کب نہیں. آپ کیسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے you should know when to talk and when not. آپ کہیں گے you should know، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، when to talk and when not، کہ کب بولنا ہے اور کب نہیں. اوکے گائز، مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ اس مشین کو کیسے چلا جائے. مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ اس مشین کو کیسے چلا جائے. آپ کیسے کہیں گے I really don't know how to use this machine. How to use this machine، اس مشین کو کیسے چلایا جائے. تو مجھے سچ میں نہیں معلوم I really don't know کہ اس مشین کو کیسے چلایا جائے. اوکے، تو یہ جو اسٹرکچر آپ فالو کریں گے، کب فالو کریں گے؟ کوئی کام کیسے کیا جائے، یہ سارے معنی ادا کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے. اگر آپ نے دھیان سے میرے لیسن کو پڑھا ہوگا تو پہلے میں بھی یہی چیز ہے. پہلے میں کیا تھا؟ سینٹینس، اینی کائنڈ آف سینٹینس پلس کویشچن ورڈ پلس اسٹیٹمنٹ. لیکن وہ چیز کس کے بارے میں تھی؟ مطلق طور پر ایسے بات کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے، وہ یہ سینٹینس یا اینی کائنڈ آف سینٹینس، اس کے بعد کویشچن ورڈ، اس کے بعد ٹو، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم، اس کے بعد کمپلیمنٹری آبجیکٹ وغیرہ. تو یہ اسٹرکچر آپ کب فالو کریں گے؟ یہ اسٹرکچر آپ فالو کریں گے جب آپ کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہیں کہ کیسے کیا جائے، کیا طریقہ کار ہے، یہ سب معنی ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے یہ فارمولہ استعمال کریں گے. اگر ہم ان مثالوں کو فارمولے کے پیٹرن میں یا خاکے میں دیکھیں تو پہلی مثال تھی I can't get whom to invite in my marriage. دوسری مثال ہے we should know when to talk and when not. تیسری مثال ہے I really don't know how to use this machine.
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے وہی چیز فالو کی جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. جیسے کہ یہاں پر سینٹینس ہے, اس کے بعد کوشچن ورڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد ٹو, اس کے بعد ورڈ کی فرسٹ فارم, اس کے بعد کمپلیمنٹ ہے یعنی آبجیکٹ وغیرہ ہے یا دیگر ورڈز ہیں جو جملے کو پورے کر رہے ہیں. اوکے, تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اسٹرکچر فالو کیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ جملے بنا لیں گے. اوکے گائز, اور یہیں پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. کوئی سمری نہیں, کچھ ایسا نہیں بتایا گیا ہے, کوئی ایسا رول یا کوئی ایسا ضابطہ نہیں بتایا گیا ہے, اس لیے ہم نے سمری نہیں بتائی, مجھے ضرورت نہیں لگ رہی, لیکن دیکھوں گا کوئی اگر ایسی بات آ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کا ایڈ کر دوں گا. تو یہیں پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. اوکے گائز, تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ہوم ورک. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنا ہوم ورک کریں گے. تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق ختم ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. خاص کر یہ بڑے بڑے جملے آپ کیسے بنائیں گے, ان کو آپ نے بنانا سیکھ لیا ہوگا. اب آپ کو محض بولنے کی پریکٹس کرنی ہے, آپ کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا. انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سبق میں نئے خاکوں کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.